अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। ये इस्लामाबाद भी अजीब गरीब शहर है। ये सोता भी नहीं है, ये साजिशी करने से भी बाज नहीं आता और हर रोज एक नई थ्योरी यहाँ जन्म लेती है। और ये भी कहा जाता है कि ये शहर उस सिंधी कहावत की तरह है कि कम तो ड्रखण विसरियो। तो अब नई चीज क्या है? अब नई चीज ये है कि बड़े को, जिसको कभी जरूरत के वक्त मफाहमत का बादशाह कहते थे, उसको कहा गया है कि जाएं, आराम करें। और बेटे को कहा गया है कि आए, किरदार अदा करें। अब कौम को आपकी और आपके जमात की वफाक में भी जरूरत है। ये जरूरत क्यों कर पेश आई, इसके तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। खबर बड़ी भी है और वसी भी है और इसके असरात भी वसी होंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद एक मरहला था फील्ड मार्शल का। वो मरहला पाए तकमील को पहुंचा। न सिर्फ पाए तकमील को पहुंचा, इस मरहले के बाद फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बाज़ाब्ता तौर पर किरदार अदा करना शुरू कर दिया, मुल्क में भी और बैरून मुल्क भी। क्योंकि इस ओहदे के बाद, इस एजाज के बाद, अब जो सिविलियन क़यादत है और अस्करी क़यादत है, पहले सिर्फ एक पेज पर थे, अब वो शराकतदारी में भी साथ साथ किरदार अदा करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में मजीद अहम टास्क जो हैं वो अचीव करनी है और इसके हवाले से एक नई थ्योरी सामने आई है। और वो ये है कि बड़े साहब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को कहा गया है कि जाकर अब आराम करें। आपने जो किरदार रियासत के हवाले से अदा किया शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, वो वफाक में हो, वो सूबों में हो, वो मफाहमत के हवाले से हो, वो सियासत के हवाले से हो, वो पाकिस्तान पीस पार्टी के हवाले से हो, वो किरदार वो तारीख में लिखी जाएगी। अब ये तो तारीख ने फैसला करना है कि वो मनफी रहा, वो मुस्बत रहा, उससे रियासत ने तरक्की की, उससे रियासत मजीद तनजुली की तरफ गया, जमहूरियत पर उसके क्या असरात पड़े, पार्लियामान पर इसके क्या असरात पड़े, वो तारीखी एक दस्तावेज बनेगी। लेकिन अब आपकी जो सेहत है, फिजिकली आपको आराम करने की जरूरत है। आप जाएं, आराम करें, अपने नवासों के साथ खेलें और पार्टी को गाइडलाइन देते रहें, जो अब मरकज में आकर किरदार अदा करे। जब भी जरूरत होगी मफाहमत के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से कोई फैसला करना होगा, कोई गाइडलाइन होगी, तो वो आपसे लेते रहेंगे। आपका आशीर्वाद एज अ साबिक मुल्क की सरबराह के कायम रहेगा। लेकिन फिलहाल आपकी जो फिजिकल पोजीशन है, जिसमें आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, आप ज्यादा देर खड़े रह नहीं सकते, आप किसी तकरीब में ज्यादा देर शिरकत करने से लाचार हैं, तो बेहतर यह है कि आप चिल करें और जो भी आपके हासिलात हैं उसका मजा लें। अब
اس پر عمل درآمد کتنے دنوں کے بعد ہوگا، کتنا عرصہ لگے گا، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری اس کو کس تناظر میں لیتے ہیں تو وہ سمجھدار، یقینی طور پر جو پیغام اس کو ملا ہے اسے اندازہ ہوگا کہ اس پیغام کے جو اثرات ہیں وہ کتنے دیر پا ہیں، اور اس کے ملک کی ترقی کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے جو اثرات ہیں وہ کتنے گمبھیر ہیں یا کتنے دیر پا اور پائیدار ہیں، تو وہ اسی تناظر میں یہ فیصلہ کرے گا۔ اب دوسری تجویز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ملی ہے، وہ تجویز یہ ہے کہ اب زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئیں کیبنٹ کا حصہ بنے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس سے وہ بہت مطمئن ہیں۔ نہ صرف وہ مطمئن ہیں، وہ جس وفد کی سربراہی کریں گے اس میں اس کی جو حیثیت ہوگی وہ وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی کی ہوگی، اور جو بیرون ملک پاکستانی سفارت خانے ہیں، ہائی کمیشنز ہیں، ان کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو یا اس کی ٹیم کو جو پروٹوکول دیا جائے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر دیا جائے یا ریاست کے سربراہ کے طور پر دیا جائے، اور جو بھی ملاقاتیں ہوں جس ملک کا وہ دورہ کرنے جا رہی ہیں، شاید 2 جون سے وہ وفد کے ساتھ بیرونی دوروں پر جا رہے ہیں، تو ان کی جو ملاقاتیں ہوں گی وہ بھی اسی لیول کی ہوں گی جس لیول کے لیے اس کو نامزد کیا گیا ہے۔ ملکی اندرونی حالات پر گہری نظر رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے نہ صرف یہ پروٹوکول کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کو اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو جائے، اور وہ وقت اب آ گیا ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا پہلا ٹاسک تو یہی ہے کہ وہ بیرونی ملک جائیں گے، وہاں ملاقاتیں کریں گے، پاکستان کا کیس پیش کریں گے، پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، اور دنیا میں پاکستان کا جو مستقبل میں کردار ہوگا اس کے حوالے سے وہ کیس پیش کریں گے، اور یہاں کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے انہیں یقین ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے اس عمل کے مثبت اثرات نکلیں گے، نتائج نکلیں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد شاید یہ عمل وفاقی بجٹ کے بعد پائے تکمیل کو پہنچے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک مرتبہ پھر جو ذمہ داری ملے گی وہ خارجہ امور کے حوالے سے ملے گی، وہ وزیر خارجہ بنیں گے، اور اس کی جگہ پر جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں جس کے پاس یہ عہدہ ہے وہ کوئی اور ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ اس کے پاس اس وقت بھی وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ باقی بھی شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے، کیبنٹ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت سارے کام ہیں جس کی دیکھ بھال وہ کرتے ہیں، جس میں مختلف وزارتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے کام کاج ہیں، ان کے طرز انظامی امور ہیں، یہ ساری چیزیں اسحاق ڈار سنبھال رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جب اس کی جگہ پر وزیر خارجہ کے طور پر بلاول بھٹو زرداری آ جائیں گے تو اسحاق ڈار کو کوئی نئی ذمہ داری دے دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی والوں کی سوچ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داریاں پارٹی چیئرمین اٹھا رہے ہیں
تو اس سے بہتر ہے کہ اب کابینہ کا حصہ بھی بنا جائے، تاکہ کچھ کارکنوں کے کام ہوں، کچھ اپنے حلقے کے کام ہوں، کچھ پارٹی والوں کے کام ہوں۔ ویسے بھی تو شہباز شریف کی حکومت کا حصہ ہیں، اور جو نئی صورتحال اب بنی ہے ملک کی اندرونی، اس کے بعد تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو بوجھ ہے یا مستقبل کے حوالے سے جو بھی نئے جو ٹاسک مکمل کرنے ہیں، وہ مشترکہ طور پر اتفاق رائے سے مکمل کرنے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنا جائے۔ پچھلے ہفتے اچانک ایک جیالے نے فون کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جب تعلق بنا، پہلی مرتبہ کسی مقصد کے لیے انہوں نے مجھے کال بھی کی، میرے ساتھ چائے بھی پی، اور خبر اسے پتہ ہے کہ کسی جرنلسٹ کو خبر دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور چیئرمین بھی ایزی ہو گئے ہیں، اور اب بہتر یہ ہے کہ پارٹی کو کابینہ کا بھی حصہ بننا چاہیے، کچھ کارکنوں کے کام ہوں گے، کچھ اپنے ہوں گے، کچھ حلقے کے کام ہوں گے، تو یہ اب صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بات چھیڑی اسحاق ڈار کی، وزارت خارجہ کی، اور پاک بھارت کشیدگی کی، اور پاکستان کے جو خارجہ امور کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کی جو ماضی کا کردار ہے اس پر اس نے روشنی ڈالی۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب پارٹی کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو اپنے قریبی لوگ ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں یا دوسرے ہیں، اور ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ اب یہ وقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ کا حصہ بننا چاہیے۔ اسلام آباد میں جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ وفاقی بجٹ کے بعد یا 10 جون کے بعد سیاسی حوالے سے بہت سارے معاملات نیا رخ اختیار کریں گے۔ اس کے بعد پھر 2 پوائنٹس اور ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر صدر زرداری تجویز پہ عمل کرتا ہے تو اس کی جگہ پر آئے گا کون، اور دوسرا نکتہ اڈیالہ جیل والے کا ہے کہ اس کے حوالے سے اب صورتحال کیا ہے۔ تو یقینی طور پر بہت جلدی اسی حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اگر یہ میرا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔